इकामत का टाइम हो चुका है, अजान हो चुकी है, इकामत का टाइम है। हजरत बिलाल तलाश कर रहे हैं, अल्लाह के नबी नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी के बाद अगर सहाबा किसी को दर्जा देते थे, मकाम देते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया करते थे। हजरत बिलाल ने कहा, अय अबू बकर आप चल करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, अल्लाह अकबर कह करके नमाज पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद में आए और आप सब में शामिल हो गए। सहाबे किराम महसूस कर लेते अपने नबी की खुशबू से कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। अब सहाबे किराम के लिए बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब अबू बकर नमाज कैसे पढ़ाएंगे। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबे किराम ताली बजाने लगे कि अबू बकर जल्दी से अब पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। जब बहुत ज्यादा ताली बजाने लगे, हजरत अबू बकर ने कंकी से देखा, कंकी से देखा तो सबके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी नजर आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि अबू बकर तुम कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं रुके और जल्दी से पीछे चले आए, पीछे सब में चले आए। सब में सहाबा ने जगह बना दी, वो पीछे सब में चले आए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, आपने नमाज पढ़ाई, बाकी नमाज। जब आपने सलाम फेरा, आपने लोगों से कहा कि ये लोगों, इमाम से अगर कोई गलती हो जाए तो औरतों को हुक्म है कि वो ताली बजाएंगी, वो हाथ पर हाथ मारेंगी। मर्दों को हुक्म है वो सुभान अल्लाह कहेंगे, तुम्हें ताली नहीं बजाना है। और है अबू बकर, जब मैंने इशारा किया कि तुम नमाज कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो, तो ऐ अबू बकर तुम पीछे क्यों चले आए। तो जानते हैं अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह के नबी, माँ काना लिब्ने अबी कहाफता युसल्ली बिन्नास। ऐ अल्लाह के नबी, अबू कहाफा के बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी अबू बकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी मौजूद हो और अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाए। जब तक नबी मौजूद है, अबू बकर अपनी हैसियत ये नहीं समझता कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इकलौता वाकया है अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का कि आप मदीना के अंदर थे और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे और आप तंदुरुस्ती की हालत में थे। आप क्यों टाइम पर नमाज के टाइम हाजिर क्यों नहीं थे? बुखारी के अंदर इसका जवाब मिलता है। अल्लाह के नबी दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए थे। दो कबीलों में झगड़ा हो गया था, अल्लाह के नबी झगड़े को छुड़ाने के लिए, इतनी अहमियत थी मेरे नबी की नजर में। दो कबीलों का झगड़ा चुकाने के लिए आप गए थे और वहां देर हो गई, असर की नमाज की इकामत का टाइम हो गया, इतनी देर हो गई। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाई, इस्लाम की नजर में सुलह कराने की कितनी अहमियत है। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन अगर दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए, दो भाइयों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, लोगों के दिल को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। झूठ बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ये नहीं बिला वजह नहीं, जरूरत अगर पड़ने पर दो लोगों के दरमियान अगर मेल मिलाप कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोला जाए। ये जो सुलह कराना का मामला है मेरे भाइयों, इसका कितना ऊंचा मकाम है। जरा आप वो हदीस देखिए, अबू दाऊद शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिअफज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदका। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको एक ऐसी नेकी के बारे में बताना चाहता हूँ जो नमाज से अफजल है, जो रोजा से अफजल है, जो सदका से अफजल है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी नेकी है? आपने फरमाया इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, बिछड़े हुए लोगों को मिला देना। तो लोग जो जिन दिलों में दूरी पैदा हो गई, उन दिलों की दूरी को खत्म कर देना, मेल मिलाप पैदा कर देना, सुलह करा दिया करो। मस्जिद में चार लोग बैठ करके किनारे फुसर करें, जायज नहीं है, अल्लाह ने मना किया। अकेले बैठ करके मस्जिद में लोग फुसर चुपके बात करें, ये इस्लाम के अंदर मना किया है अल्लाह के नबी ने। लेकिन अगर
دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کچھ لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. او لوگوں، تمہیں چپکے چپکے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں کنارے بیٹھ کر کے خسر خسر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی کو تم صدقہ خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہو، کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو، لوگوں کے درمیان میل ملاپ کرا رہے ہو، تو اس کے لیے تم چپکے چپکے بات بھی کر سکتے ہو. تو یہ دوسری نصیحت ہے اللہ تعالیٰ. اچھا مومن بھائی ہے ہمارا، اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دیا کرو. ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. فلسطین میں آج میرے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ان کے باپ مر رہے ہیں، ان کی مائیں مر رہی ہیں. اگر ہمارے دل میں ان بچوں کی، ان کے باپوں کی، ان کی ماؤں کی تکلیف اگر ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو کف ہے ایسے ایمان پر اور ایسے اسلام پر. میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں. ہمارے لیے کوئی یہ عام بات نہیں صاحب جنگ ہو رہی ہے، چلو فلسطین اور اسرائیل میں ایک جنگ ہو رہی ہے، میں ٹرین میں آ رہا تھا، لوگ مزے لے لے کے نیوز سن رہے ہیں. آج ماحول تو آپ دیکھ رہے کیا ماحول چل رہا ہے، لوگ مزے لے لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کی نیوز سن رہے ہیں، اور اللہ کی قسم یہاں کلیجہ کٹ رہا ہے کہ ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں وہاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے کتنے بھائی، پورا شہر آج ویران ہو گیا، پورا غازہ شہر آج پورا ویران کر دیا گیا. ان پر سپلائی، پانی کی سپلائی بند کر دی گئی، بجلی کاٹ دی گئی، اور کھانے کی رسد وہاں بھیجنا بند کر دیا گیا. یہ ظلم آج دنیا کو یہ ظلم نہیں دکھائی دے رہا. میرے بھائیوں، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی لگتا ہے. کبھی یہ نہ سوچو کہ یو پی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو صاحب ہم تو سیف ہیں. یو پی والا یہ نہ سمجھے بہار کے اندر کچھ ہو رہا ہے ہم تو سیف ہیں. پوری دنیا کا مومن، پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ارے مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے. بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس میں پلرز ہوتے ہیں، اس میں اینٹیں ہوتی ہیں، اس میں سیمنٹ ہوتا ہے، اس میں چھڑ ہوتا ہے. بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، بلڈنگ کا ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بلڈنگ میٹیریل کی طرح ہے. جیسے بلڈنگ کا ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو طاقت پہنچاتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے مانو شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. انسان کے جسم میں کہیں تکلیف پہنچے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے. آج کل بنارس میں بخار بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، چکن گنیا کا بخار، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. پورے بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہونے لگتا ہے، بخار ہو رہا ہے، لیکن پورا بدن بے چین ہے. جیسے انسان کا پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ دوسری چیز ہوگی، اپنے بھائی کے درمیان صلح کرنا. تیسری چیز وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اے مسلمانوں، جب تم صلح کرانے جایا کرو تو کسی کی طرفداری نہ کیا کرو، کسی کا پکش پات نہ لیا کرو، کسی ایک کا تعصب اپنے اندر پیدا نہ کیا کرو، انصاف سے کام لیا کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، اور ناانصافی سے اللہ کو بڑی نفرت ہے. میں یہاں ایک بڑے صاف الفاظ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ماں باپ کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اولاد کا بھی ایک حق بہت مارا جاتا ہے. 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ نے کھیت دے دیا، زمین دے دی، کیش رقم دے دی، اور باقی 3 بیٹوں کو آپ نے محروم کر دیا. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اولاد سے محبت کسی سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، وہ جائز ہے.
چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، بڑے سے زیادہ محبت ہے، وہ ممکن ہے، وہ پاسبل ہے، وہ سمبھو ہے، لیکن کسی ایک اولاد کو حق زیادہ دینا اور دوسرے کو کم دینا یہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ اسلام نا انصافی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ہے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی میرے اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے تمام بچوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بڑے بیٹے کو نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک سارے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے، کان کھول کر کے سن لو، لا اشہد علی جور، اس نا انصافی کے اوپر میں گواہی نہیں دے سکتا۔ کان کھول کر کے سن لو، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کیا کرو۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے، everything is fair in love and war، پیار اور جنگ میں سب جائز۔ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کے حساب سے نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ بھئی پیار کیا ہے؟ یہ پیار تھوڑی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کسی خاتون کی تعریف اس نے سنی کہ بڑی خوبصورت ہے، یہ اچانک نظر پڑی، کیونکہ پردے کا ماحول ہے جہاں وہاں تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دیکھیں گے۔ تو اگر کسی عورت کسی لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں، دینداری کے بارے میں آپ نے سنا، آپ کو پسند آ گئی، آپ نکاح کا پیغام بھیجو۔ یہ ہے طریقہ، یہ تھوڑی کہ آپ چکر چلائیں گے جو آج ہو رہا ہے۔ چکر چل رہا ہے، لو میرج ہو رہی ہے۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام میں شادی کے پہلے لو کا کانسیپٹ نہیں ہے، شادی کے بعد لو کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کی نظر میں جو محبت ہے وہ شادی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، محبت کر کے شادی نہیں کی جاتی ہے اسلام کے اندر۔ تو اب نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کا دامن تم تھامے رہنا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور خبردار کسی کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناانصافی کرو گے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ انصاف کیا کرو، انصاف کرنے والا ہی اللہ کی نظر میں متقی ہے۔ بڑے بڑے داڑھی والے، ابھی آپ کے یہاں کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ لڑکا لڑکی اگر پکڑے جاتے ہیں زنا کے جرم میں تو کہیں منڈل والے یہ فیصلہ کرتے ہیں صاحب لڑکے کے اوپر ایک پینالٹی لگے گی، جرمانہ لگے گا، لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ یہ کون سا انصاف ہوا بھائی؟ اگر لڑکا لڑکی دونوں نے زنا کیا ہے، آپس کی سہمتی سے کیا ہے تو دونوں گنہگار ہیں، آپ سزا صرف لڑکے کو دے رہے ہیں، اور اس لڑکے سے آپ پینالٹی لے کر کے لڑکی کے اس کے گھر والوں کو دلا رہے ہیں، وہ آپ اس گناہ کو اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہیں باقاعدہ کچھ لڑکیوں نے پیشہ بنا لیا ہے، وہ لڑکوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر اس طریقے سے جب معاملہ آتا ہے ان کو اچھا خاصا اماؤنٹ مل جاتا ہے، رقم مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو اگر آپ اپنے علاقے کے سرپنچ ہیں، اپنے گاؤں کے پردھان ہیں، یا آپ کو لوگوں نے فیصلہ کرنے کے لیے چنا ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آپ نا انصافی سے کام نہ لیں، آپ کسی کا پکش پات نہ کریں، جو صحیح ہو جو حق ہو آپ وہ فیصلہ کریں، آپ نیائے کریں، آپ انصاف کریں۔ اور جانتے ہو انصاف کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بےحال ہوں گے، لوگ پسینے سے بےحال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو قیامت کے دن ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو اے سی کی جیسی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 1 میل کی سورج کی دوری کے باوجود ان کو گرمی نہیں لگے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ 7 لوگ ہوں گے، ان 7 لوگوں میں
میں سب سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا الامام العادل، وہ امام، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ سردار جو انصاف سے کام لیتا ہو۔ جس ملک کا حاکم، جس ملک کا بادشاہ، جس ملک کا حکمران اگر ظالم ہو جائے، ناانصافی پر اتر جائے، اس ملک کے اوپر میرے بھائیوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اترتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، جہاں جہاں آپ کو مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آئیں، سمجھ جاؤ اس ملک کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ انصاف کی بڑی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ انصاف کرنے والوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے۔ ہائے ہائے، آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے اینٹ اور گارے کا منبر دیکھا ہوگا، لیکن قیامت کے دن نور کا منبر ہوگا، روشنی کا منبر ہوگا۔ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ انصاف کرنے والوں کو نصیب ہوگا۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں انصاف کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلے میں بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے بچوں اور پریوار میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری ملے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ٹیچر ہے، 6 گھنٹے پڑھانے کا پیسہ ملا ہے، 2 گھنٹے پڑھا کے بھاگ جاتا ہے، یہ بھی نہ انصاف تھا۔ پولیس والا ہے، 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، جو سرکار دے رہی ہے 20,000 وہ ٹیبل کے نیچے سے لے رہا ہے، یہ بھی نہ انصاف تھا۔ اپنی ذمہ داری اور اپنے کرتویہ سے پیچھے ہٹنا اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی کرنا، میرے بھائیوں یہ بھی نا انصافی ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا انصاف کیا کرو، میں انصاف کرنے والوں کو پسند کروں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے والا اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور اے عورتوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، کبھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عورتوں کے اندر بھی یہ چیز بہت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا۔ اب کوئی عورت اگر قیمتی کپڑا پہن کے آ گئی، سونے کا زیور پہن کے آ گئی، اور اس کے قریب سے اس کے پاس سے کوئی ایسی عورت گزری جو بیچاری غریب گھر کی ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی سونے کا کنگن نہیں ہے، اس کے گلے میں کوئی سونے کا ہار نہیں ہے، تو یہ تانا مار دے، دیکھو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو فقیر ہے، تو غریب ہے، کلاش ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے کے تانے کسی غریب عورت کو مار دیتی ہیں عورتیں۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ میرے بھائی۔ اچھا، مذاق کی بات آئی تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے جوک آتے ہیں، ہمارے نوجوان جو تھوڑے مذاقیہ ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو جوک بڑے پسند ہوتے ہیں، وہ جوک تلاش کرتے رہتے ہیں، جوک شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ جوک جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت میں جائے گا تو یہ ہوگا، جہنم میں جائے گا تو یہ ہوگا۔ خبردار کبھی جنت کا مذاق مت اڑانا، کان کھول کر کے سن لو، کبھی جہنم کا مذاق مت اڑانا، کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا، کبھی نماز کا مذاق مت اڑانا، ورنہ اس بات کا ڈر ہے اگر آپ نے جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا یا قبر کا یا نماز کا اگر آپ نے مذاق اڑایا تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان منافقوں سے کہہ دو کیا تم
اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اے نبی اگر یہ منافق کہتے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ان سے کہہ دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا، تم نے اللہ کا مذاق اڑا کر کے، رسول کا مذاق اڑا کر کے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کر کے تم کافر ہو گئے، تم ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو کبھی اسلام کا مذاق مت اڑاؤ اور ایک دوسرے کا مذاق بھی مت اڑاؤ، گورے ہو تو کالے کا مذاق مت اڑاؤ، امیر ہو تو غریب کا مذاق مت اڑاؤ، لمبے ہو تو ناٹے کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ جو غریب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے آپ کا مقام اونچا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنتے، مگر اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بالکل میلے کچیلے ہوتے ہیں، کپڑے بالکل پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اگر کسی کے دروازے پہ چلے گئے تو لوگ دھکے دے کر کے نکال دیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے فٹیجر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر کے اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی قسم کو بیکار نہیں جانے دیتا، وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات اگر کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ مذاق مت اڑاؤ میرے بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ، ان کی ہائٹ کچھ کم تھی، ان کا ایسے مذاق اڑا دیا۔ ہمارے انسانی فطرت ہے نا، کسی کی ہائٹ کم ہوتی ہے لوگ اس کو نٹوا نٹوا بولنے لگتے ہیں، ہمارے نہیں بولنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ نٹوا نٹوا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنی لمبائی اپنی ہائٹ پر غرور ہے، یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ۔ اب وہ مذاق اڑایا حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کا، اللہ کے نبی نے سن لیا تحسبک من صفیہ کذا و کذا، اے عائشہ تو نے صفیہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اتنی کڑوی کسیلی بات تو نے کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے خبردار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ چوتھی چیز ہوگی مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھا مذاق آپ کس چیز کا اڑائیں گے؟ شکل کا اڑائیں گے، چہرے کا اڑائیں گے، پیسے کا اڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہ پیسہ دیکھتا ہے، نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل دیکھا جائے گا، اس کے عمل دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی چوتھی چیز کہ خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پانچویں چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خبردار کسی کو تانے نہ مارا کرو، تانا نہ مارو، زبان سے اشارے سے کسی کو تانا مت مارو، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے تانا مارنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بربادی ہے، جہنم ہے تانا مارنے والے کے لیے، کسی کے اوپر الزام لگانے والے کے لیے، کسی کے اوپر تانا کرنے والے کے لیے۔ تو تانا مت مارو۔ اس کے بعد چھٹی چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لیا، اب اس کو کہتے ہیں ارے یہ تو پیکڑ تھا، شراب پیتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی پہلے تمباکو کھاتا تھا، گٹکھا کھاتا تھا، آج بیچارہ نیک ہو گیا، سدھر گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ارے یار چلو زیادہ بات مت بتاؤ، تم بہت گٹکھا کھاتے تھے۔ اس طریقے سے کسی کی پچھلی زندگی کا نام لے کر کے اس کو تانا مارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل بہت بڑا ظالم تھا، اس امت کا فرعون کہا اللہ کے نبی نے اس کو۔ ابو جہل کا بیٹا، نام نوٹ کر لو، بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ دینا، الٹے سیدھے نام مت رکھا کرو، اکرما نام تھا۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرما تھا اور وہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اکرما آتے ہیں
کچھ صحابہ ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں وہ یہ آواز پڑ گئی، آپ نے کہا خبردار خبردار، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے تم یاد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر آئے، آپ کی بیوی صفیہ رو رہی تھی، آپ نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی دوسری بیویاں کہتی ہیں میں یہودی ہوں اور یہودی باپ کی بیٹی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں تو آپ کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، اگر میرا باپ یہودی تھا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی بیویاں مجھے یہودی کہتی ہیں، یہودیوں کی اولاد کہتی ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دی، آپ نے کہا اے صفیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو حضرت ہارون کی بیٹی ہو، تم لوگوں سے کہہ دیا کرو میرے باپ تو ہارون ہے، میرے چچا تو موسیٰ ہے، میرے شوہر تو محمد رسول اللہ ہے، میری تو تین نبیوں سے رشتہ داری ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا چاچا بھی نبی ہے، میرا شوہر بھی نبی ہے، یہ مقام تو میری بیویوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو مقام تم کو ملا ہے صفیہ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے یاد مت کیا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی چھ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ساتویں چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اے ایمان والو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان مت کیا کرو، اپنے من سے اندازہ نہ لگایا کرو، اپنے من کی کھیر نہ پکایا کرو، ان بعض الظن اسم، جب تم گمان لگاؤ گے تو بہت سارے گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ گمان مطلب بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی مت کیا کرو، اپنے من سے کسی کے بارے میں فیصلہ مت کیا کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی بھی گوری، بچہ کالا پیدا ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر بدگمانی کر رہے ہیں۔ اب ذرا اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کس رنگ کے اونٹ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی سب سرخ رنگ کے، لال والے اونٹ ہیں، سرخ والے اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی کچھ مٹیالے رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ان اونٹوں کی نسل میں ان کے باپ دادا میں کوئی مٹیالہ رہا ہو اور کوئی رنگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کا مٹیالہ پیدا ہو گیا ہو۔ کہا ہے میرے پیارے صحابی اگر تمہارے لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے لوگوں کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بدگمانی نہ کیا کرو، برا گمان نہ کیا کرو، بدگمانی زہر ہے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے۔ کوئی آتا ہے آپ کے پاس، کتنی نوکری، تمہاری کتنی تنخواہ ہے، سیلری کتنی ہے؟ ارے یار کیا بتاؤں 5000 روپیہ سیلری مل رہی۔ ارے یار 5000 میں کیسے گزارا ہو رہا ہے تمہارا؟ اب اس نے آپ کے دماغ میں بھڑکا دیا آپ کو نوکری کے خلاف۔ اب آپ اپنے جہاں پہ آپ کی نوکری تھی آپ وہاں جا کے لڑنے لگے اپنے باس سے، اپنے مالک سے، اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا۔ کل آپ 5000 کے مالک تھے، آج بے روزگار ہو گئے، در در کی ٹھوکر کھا رہے، کسی ایک چھوٹی سی بات پر آج اس کی نوکری حاصل۔ ایک انسان آتا ہے کسی کے پاس، کہتا ہے یار تمہارا بیٹا تم سے پیار نہیں کرتا کیا؟ کہ نہیں پیار تو کرتا ہے۔ کہ یار تمہارا بیٹا میں دیکھتا ہوں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری حال چال نہیں لیتا۔ کہا یار شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے، بڑا بیزی رہتا ہے۔ کہا کچھ نہیں، اسے تم سے پیار وار نہیں ہے، شادی ہو گئی تو بیوی بچوں میں لگ گیا، باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے خلاف بدگمانی ڈالی۔ گھر آئے، بیٹے سے جھگڑا ہوا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا اور باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا۔ ایک بدگمانی میں باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، بیوی کو طلاق دے دیا شوہر صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 8 وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے، کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹینشن رہتی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تہمیں نہ لگے رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں
ताक झांक कर रहे हैं। आपने फौरन डांटा, आपने कहा अगर कोई किसी के कमरे में ताक झांक करे और वो पत्थर मार करके उसकी आंख फोड़ दे तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इतना बड़ा गुनाह है बगैर इजाजत किसी के घर पे दरवाजे पे जाके ताक झांक करना। बुखारी के हदीस में आपने फरमाया मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून सुब्ब फी उज़ुनैहि अलआनुकु यौमल क़ियामा। किसी दूसरे की बात बगैर इजाजत के सुनने वाले के कान में क़यामत के दिन पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा उसके कान में, क्योंकि दूसरों की बात सुनता था बगैर इजाजत। बगैर इजाजत आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी का मोबाइल चेक करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी की तस्वीरें देखते हैं, गलत है। जासूसी की तमाम शक्लें मेरे भाइयों गलत है और इससे भी झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तजस्सुसू, जासूसी न किया करो। उसके बाद नंबर 9 वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और ए ईमान वालों खबरदार एक दूसरे की गीबत न किया करो, एक दूसरे की बुराई न किया करो। गीबत किसको कहते हैं? गीबत का मतलब ये है कि अब्दुल गफ्फार साहब की गैर मौजूदगी में आप बुराई कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब सामने करेंगे तो ये तो बोतान है, पीठ पीछे कर रहे हैं, मैं मौजूद नहीं हूं और आप मेरी बुराई कर रहे हैं। वो बुराई अगर मेरे अंदर मौजूद है तब भी वो गीबत है, और बुराई अगर नहीं है तब तो बोतान है। अल्लाह कह रहा है एक दूसरे की गीबत न किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? फकरिहतुमू, तो तुम इसको ना पसंद करोगे। जब मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खा सकते उसकी गीबत क्यों करते हो? अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की गीबत करता है समझो उसका मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी माएं बहनें खास तौर से इस पर तवज्जो दें। गीबत आज हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। जो गीबत करेगा किसी की उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, ऐ वो लोगो जो ज़बान से ईमान लाए हो लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न किया करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमानों की इज्जत पर हमला न किया करो। जो किसी मुसलमान की इज्जत के पीछे पड़ेगा यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील कर देगा, उसको अपमानित करेगा, उसको इंसल्टेड करेगा। अगर आप किसी की गीबत करेंगे कल कोई आपकी गीबत करेगा, किसी की इज्जत आप उछालेंगे कल कोई आपकी इज्जत उछालेगा। तो गीबत मत करो। अब ये 9 चीजें हो गई। हमारे शेख नूर मोहम्मद खातिर साहब बंगाली मुफ्ता भी तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी चीज 10वीं चीज में बयान करके बात कर रहा हूं। ये 10 चीजें हैं, आपको भी मैं दावत देता हूं। कुरान खोलिए 26वां पारा सूरह हुजरात आयत नंबर 6 से लेकर के 13 तक इत्मीनान से बैठ करके आप ये तकरीर आपने सुनी है, लेकिन घर जाके आप इत्मीनान से एक बार खुद भी स्टडी कर लीजिए और देखिए कि इसके अंदर जितनी चीजें बयान हुई हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज हमारे अंदर है। 10वीं चीज क्या है? बिरादरीवाद। मैं अंसारी हूं, मैं शेख हूं, मैं सैयद हूं, मैं शेरशाहबादी हूं। ठीक है भाई, तुम हो शेरशाहबादी, तुम हो अंसारी, तुम हो शेख, तुम बिरादरी, तुम अपनी बिरादरी पर ठीक है, तुम्हें खुशी है अपनी बिरादरी पर, तुम नाच करते हो वो भी ठीक है, मगर किसी दूसरी बिरादरी को हकीर समझना और ये सोचना कि साहब मैं तो उससे आला हूं, मैं उससे उत्तम हूं, मैं उससे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हिम, ये गलत है। कोई बिरादरी की दुनिया पर ऊंचा और नीचा नहीं होता है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, ऐ लोगो तुम सब एक माता पिता की, एक आदम की, एक हव्वा की औलाद हो। तुम्हारी बिरादरियां हमने बनाई, तुम्हारे कबीले हमने बनाए, लितआरफू, ताकि पहचान बन जाए। ये शेरशाहबादी है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये फला है, ये पहचान के लिए बनाया था, ये तकब्बुर करने के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं बनाया था। बिहार में एक जगह है दरभंगा के करीब में, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां बाकायदा गांव के बीच में दीवार खड़ी है। इस रास्ते से अंसारी जाएंगे, इस रास्ते से शेख जाएंगे। ये शर्म की बात नहीं है मेरे भाई। अभी मैं यूपी के अंदर एक जगह गया, वहां लोगों ने बताया कि मौलवी साहब यहाँ सब मुसलमान हैं लेकिन बिरादरीवाद इतना है, कुरैशियों की मस्जिद अलग है, नाई बिरादरी की मस्जिद अलग है, खान बिरादरी की मस्जिद अलग है, अंसारी बिरादरी की मस्जिद अलग है, मस्जिदों में भी बंटवारे हो गए थे। आज इस्लाम को हमने खुद नुकसान पहुंचाया है। इस भारत की सरजमीन पर आज
اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو آپ کبھی اتہاس اٹھا کے دیکھیے بھارت میں مسلمان کیسے پیدا ہوئے، اسلام کیسے آیا۔ جب عرب سے لوگ بزنس کرنے یہاں کے بھارت کے بندرگاہ پر اور سمندر کے راستے یہاں کے ساحل پر اترے تو بھارت میں بہت چھوا چھوت تھی۔ بھارت میں اونچی برادری کے جو غیر مسلم تھے نیچی برادری کے غیر مسلم کو اپنے ان کے شریر کو اپنے شریر سے ٹچ ہونے نہیں دیتے تھے، اپنی چارپائی پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کے پانی پینے کا گلاس الگ تھا، ان کا کھانا کھانے کا برتن الگ تھا۔ جب مسلمان یہاں آئے انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ، کوئی جاتی اونچی نہیں، کوئی جاتی نیچی نہیں، کوئی کسی کے گلاس سے پانی پی سکتا ہے۔ جب اسلام کی مساوات اور اسلام کی ایکتا کا سندیش انہوں نے دیا تو لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر افسوس آج اسی اسلام کا ماننے والا برادری واد کے چکر میں کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے کبھی حج کرنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، افریقہ کا کالا ہے، امریکہ کا گورا ہے، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا ہے، نیپال کا نیپالی بولنے والا، بنگال کا بنگلہ بولنے والا، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہیں، رنگ و نسل الگ ہیں، سب کی زبان پر بس ایک اللہ کی تکبیر کے کلمات لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہیں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتحاد کی تعلیم اور انسانی مساوات کی تعلیم یہاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ 10واں پیغام ہے اللہ کا۔ یہ 10 چیزیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں۔ یہ بھارت دیش میں بھن بھن جاتی کے لوگوں کا نواس ہوتا ہے، لیکن مسلم سمودائے کو آتنکی ایوم ٹیررزم بولا جاتا ہے، وشیش کر بتائیں، جبکہ دیش میں آزادی نے مسلم یا مسلمان آزادی کا حقیقی سہیوگی ہے، پھر بھی اتنا کمزوری ایوم ان کا آدرش کم کیوں ہے؟ ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا آتنک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اگر قرآن کی وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نردوش کی ہتیا کرنے کو پوری مانوتا کا کی ہتیا بتایا، جو قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنا، ایک نردوش کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ وہ اسلام آتنکواد کی تعلیم کیسے لے سکتا ہے؟ ہمارے نبی جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ بھئی جنگ کے میدان میں کون تعلیم دیتا ہے؟ جنگ کے میدان میں تو مارو کاٹو کی بات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جنگ کے میدان کے بھی پرنسپلز بتائے، اصول بتائے ہیں۔ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ نام کے مسلمان رہے ہیں۔ مسلمان کا مطلب گوشت کھانے والا، مسلمان کو مطلب ٹوپی لگانے والا۔ ہم پریکٹیکلی مسلمان اگر ہوتے اور ہمارا بیہیویئر، ہمارا ویوہار، ہمارا سلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اگر اسلامی ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم کٹ گئے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بالکل کٹ گئے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پورا بالکل غیر اسلامی ہو گیا۔ اس لیے آج یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ ماحول اب بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 باتیں سورہ حجرات کی روشنی میں نے جو بیان کی ہے، ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر سے آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں، تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کرانا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ انصاف سے کام لیں۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ خبردار کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ کسی کے اوپر تانا نہ ماریں۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ کسی کو برے لقب اور برے نام سے، بری اپادھی سے یاد نہ کریں۔ ساتویں چیز یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ نویں چیز یہ ہے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور 10ویں چیز یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے۔ اللہ کیا اونچا وہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان کو ہم اپنا لیں، انشاءاللہ ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان 10 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھروں میں خاندانوں میں جہاں جو بھی جھگڑے ہیں سب کو ختم فرما دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.